अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। वफाकी हुकूमत की तरफ से PTI पर पाबंदी लगाने का ऐलान तो किया गया, मगर एक अजीब सी कैफियत का शिकार इस वक्त हमें हुकूमत नज़र आती है, क्योंकि वफाकी काबीना का आज इजलास हुआ मगर PTI पर पाबंदी और इमरान खान साथ आरिफ अलवी साहब और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जो बात की थी, इन दोनों चीज़ों की कैबिनेट की तरफ से आज मंजूरी नहीं दी गई। वज़ीर कानून आज़म तारड़ की गुफ्तगू भी आप सुन रहे थे, उन्होंने इसकी वजह कुछ यूँ बताई कि जब तक PTI पर आयद पाबंदी आयद करने के हवाले से तमाम सियासी कानूनी जो एंगल्स हैं उनको नहीं देखा जाता और तमाम इत्तेहादी ऑन बोर्ड नहीं होते, तब तक इस कार्रवाई का आगाज़ नहीं होगा। जबकि एक और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो आज पंजाब की वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की थी। उन्होंने PTI और अदलिया के ऊपर लफ्ज़ों के वार किए, कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी जमात पर पाबंदी लगे, मगर आइन में दी गई सियासी जमात की जो तारीफ़ है उसके मुताबिक PTI सियासी जमात नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात का एतराफ़ जुर्म कर लिया और अब एतराफ़ जुर्म का नहीं बल्कि सज़ा देने का वक्त आ चुका है। अदलिया के हवाले से नून लीग आजकल बहुत खुलकर बात कर रही है। मरियम औरंगज़ेब ने भी की शिकवे की अंदाज में, उन्होंने कहा कि सज़ा देने में क्यों सुस्ती की जा रही है। अदलिया से ये गुजारिश है कि मुजरिम को सज़ा देनी होगी, वरना कल तमाम दहशत गर्दों की जो जमातें हैं वो सियासी जमात का सर्टिफिकेट मांगेंगी और उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ देना है वो आज एक सियासी जमात में टिकटें बांट रहे हैं। ये बड़े सख्त बयानात हैं एक सिटिंग हुकूमत की वज़ीर के, लेकिन इससे भी ज़्यादा सख्त बयानात तो वज़ीर आला पंजाब मरियम औरंगज़ेब के अदलिया के हवाले से आए थे। तमाम रिएक्शन है मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे क्या वजह है कि अदलिया से तो शिकवे आज कर रहे हैं कि वो सज़ाएँ नहीं दे रहे, मगर ख़ुद हुकूमत आर्टिकल 6 के मामले पर भी और PTI पर पाबंदी के मामले के ऊपर भी आज की तारीख में हमें कुछ हिचकिचाती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात की तरफ से जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या वो जल्दबाजी में किसी के दबाव में थी, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। और एक और जो मामला, एक जो बहस छिड़ी है वो ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है और उनके जो तर्जुमान हैं वो सियासी, सिक्योरिटी मामलात और सिफारती हवालों से, तीनों मामलात से मुतालिक बयानियाँ बनाने में नाकाम हैं, क्योंकि फॉर्म 45 के हवाले से भी हम देख रहे हैं काउंटर नहीं कर पा रहे। एक अज़्म इस्तेहकाम मुहिम का या ऑपरेशन का जो ऐलान किया गया था उसको भी DG ISPR को खुद आके वजाहत देना पड़ी और कहा कि अब वो मज़ीद इंटरेक्शंस करेंगे ताकि चीज़ों की वजाहत हो सके। और फिर जो इंटरनेशनल फ्रंट पे चीज़ें हो रही हैं उसमें एक एडिशन हुई है कि अब बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने भी PTI के हक़ में आवाज़ उठाई है, अपने प्राइम मिनिस्टर से, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर से बात करने की उन्होंने जिक्र किया है। तो क्या ये तमाम चीज़ें नाकामी ज़ाहिर कर रही हैं हुकूमत की, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और क्या ये इंटरनेशनल प्रेशर भी एक वजह हो सकती है कि बैन करने की जो बात थी उससे एक कदम हमें थोड़ी बहुत पीछे हटती हुई हुकूमत नज़र आ रही है। अदलिया पर तनकीद जो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से आला अदलिया के अंदर से ही एक बड़ा मौक़िफ़ भी सामने आया है जिसमें हुकूमत, PTI और अदलिया के माजी तीनों का अहाता किया गया है। और इससे ज़ाहिर होता है कि किस तरह अपने मफादात के लिए मुख्तलिफ अदवार में अदलिया को निशाना बनाया जाता है। ये बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मनल्ला की तरफ से न्यूयॉर्क सिटी बार से खिताब करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्हें मेरी अदालत के अलावा किसी से रिलीफ नहीं मिलता था, आज वो भी मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और 2022 में जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे आज वो तब्दील हो गए हैं। यानी गालिबन उनके कहने का मतलब यही था कि आज वो मेरा दिफा कर रहे हैं। बादी नज़र में ऐसा लगता है कि ये उनके बयान में नून लीग के हवाले से वो हवाला दे रहे हैं, लेकिन जो इमरान खान एक शिकवा करते थे कि रातों रात अदालत क्यों खुली अदम एतमाद के बाद, उसको भी उन्होंने एड्रेस किया और ये कहा कि एक TV चैनल के ऊपर जिसका उन्होंने नाम तो लिया लेकिन कहा मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके ऊपर अदम एतमाद के वक्त ऐसा माहौल था कि जैसे मार्शल लॉ लग सकता है। उसके बाद रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोली गई। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या मुराद ली जाए उनके इन बयानात से। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में इन अहम मौज़ूआत के ऊपर बात मौजूद हैं चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और सीनियर पॉलिटिशियन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। जाफ़र साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। ये ऐलान करने में इतनी जल्दबाजी और हमारे 3 टॉक शोज़ करवा दिया आपने कि PTI के ऊपर बैन लगने लगा है, इंटरनेशनली हेडलाइंस बन गई, लेकिन आज आज़म साहब कहते हैं कि अभी लवाजमात पूरे नहीं हुए, इत्तेहादी ऑन बोर्ड नहीं है। क्या वजह थी उस दिन? क्या किसी ने ज़बरदस्ती ऐलान करवाया था अता तारड़ साहब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ज़बरदस्ती किसने ऐलान क्यों करवाना है और क्यों करना है,
اور آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو زیادہ جلدی ہے کہ پابندی لگے شاید ہمارے سے بھی نہیں، لیکن ہمیں آپ نے کنفیوز کر دیا نا. ہم نے 3 دن کانٹینٹ تیار کر کے پروگرامز کیے کہ پابندیاں کیوں لگتی ہیں سیاسی جماعتوں پہ, اور کیا پی ٹی آئی کے لیے مواد کافی ہے, آج آپ کہتے نہیں ہیں. دیکھیے اب یہ بھی ایک میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے نا, کہ بہت زیادہ چیزوں کو جس طرح مارکیٹنگ کرنا. سر مارکیٹنگ عطا تارڑ صاحب نے, وزیر اطلاع صاحب نے کی اس دن. ٹھیک ہے, ہم نے کہا ہم کر رہے ہیں, اور بالکل یہ بات آپ 2-3 چیزوں کو اگر اکٹھا ملائیں اور تھوڑا پیچھے 2014 سے لے چلیں, تو کون سا دن تھا جس دن پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کی تعریف کے اوپر پوری اتری؟ یہ تو آپ ایکسپلین کریں گے. میں کر رہا ہوں نا جی, میں 5 سال اس اسمبلی کا حصہ رہا ہوں, کہ اگر عوام ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجیں کہ آپ نے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم باہر جا کے چوک میں بیٹھیں گے. اگر عوام حکومت کے لیے مینڈیٹ جیسے تیسے ملا 2018 کا, آج بہت سارے لوگ اس کے اوپر بھی کھل کے بات کر رہے ہیں جو اس وقت ان کا حصہ تھے, اور کیسے ان کو لے کے آئے اور کیا بنا. آج وہ بھی پھر حکومت کے اندر آ کے کیا رول ادا کیا سیاست میں اس ملک کی اور عوام کی بہتری کے لیے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر بہت دفعہ ایسے ہوا کہ جماعتوں کو حکومت چھوڑنی پڑتی ہے, حکومتیں جاتی ہیں, عدم اعتماد ہوتا ہے, یہاں اسمبلیاں ٹوٹی, مارشل لاء بھی لگے, ایمرجنسی بھی لگی, یہ سارا کچھ ہوا. لیکن آج تک کسی شخص نے, کسی سابق وزیر اعظم, کسی وزیر نے کہا جی اس سے بہتر تھا کہ آپ ایٹم بم گرا دیتے؟ کوئی ملتی ہے نظیر آپ کو؟ تو سر یہ تو ساری وجوہات آپ کے پاس موجود ہیں, پابندی کے لیے کارروائی آگے کیوں نہیں بڑھا رہے؟ پھر آپ کہیں گے آپ کو جلد بازی, آپ سوال کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر چھوڑے نا کہ ہم کس وقت کیا ہر چیز کا فیصلہ آپ لوگوں نے یک طرفہ ہی کرنا ہے, یا پھر کوئی اصول بھی دیکھنے ہیں, اتحادیوں کو بھی دیکھنا ہے؟ وی آر گورنمنٹ, اور یہ گورنمنٹ کا اختیار ہے, انہیں استعمال کرنے دیں یہ اختیار. شعیب صاحب, حکومت مکمل با اختیار ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر پابندی لگا دے, اور آج تارڑ صاحب نے اس بات کو واضح کیا کہ اتحادی, کیونکہ کچھ آوازیں اٹھ رہی تھیں نون لیگ کے اندر سے بھی اٹھ رہی تھیں اور ان کے اتحادیوں کی بھی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس طرف جا رہی ہے حکومت؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ عطا تارڑ نے گفتگو کی, میں ود رسپیکٹ ٹو اینی مائی بردر جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی شخص جو بات کرتا ہے, میں ایک بات بتاؤں. دیکھیں, آج سے 3 مہینے سے مستقل ایک بات ان کی طرف سے آفر تھی, تمام میڈیا اینکرز, صحافی, محب وطن لوگ, سب کی طرف سے تھی کہ جی آپ پولیٹیشین سے بات کیوں نہیں کرتے. میں کٹ پتلیوں کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں, اس لیے محب وطن کا لفظ استعمال کیا. اب مجھے یہ بتا دیں کہ جس وقت انہوں نے کہا ہم اے پی سی بلا رہے ہیں, اے پی سی کے ٹائم عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے کہا جی ضرور ہم شرکت کریں گے. اس کے بعد سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آتی ہے. اس ججمنٹ کے علاوہ اے پی سی کی اناؤنسمنٹ اور عطا تارڑ کی گفتگو کے درمیان مجھے صرف کوئی ایک واقعہ بتا دیں جس وقت کوئی نیا واقعہ ہوا ہو, یہ کہیں کہ نہیں جناب اب یہ ریزن آ گئی ہے جس کی بنیاد پر جناب ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں. سر اب وہ نہیں دے رہے ہیں جواز اس کے اوپر. اور پہلی بات تو اے پی سی میں اگر یہ آپ کو بلاتے ہیں تو یہ مخلص پی ایم ایل این تو آپ لوگوں کی نہیں ہوگی کہ آپ لوگ واپس سیاست میں اس طریقے سے کردار ادا کریں جس طریقے سے پہلے کر رہے تھے. لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاسی پارٹی کی تعریف پہ پورا نہیں اترتے, اور خان صاحب وہاں سے کہتے ہیں کہ میں نہیں کہا تھا پرامن احتجاج کرو لیکن جی ایچ کیو کے باہر کرو. سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں, انہوں نے بھی کل کچھ کلیریفیکیشن دی. اب آپ میری سوال میں ایڈ کر رہی تھی, لیکن چلیں آپ جواب میں اس کو دونوں آپ کی بات یہ آج ان کی دلیل ہے کہ خان صاحب نے اعتراف کر لیا. پہلی بات تو آپ کو یہ میں نے گزارش کی کہ کون سا وہ نیا واقعہ ہوا جس کو بنیاد بنا کر عطا تارڑ نے وہ پریس کانفرنس کی, سوائے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے کوئی نیا واقعہ نہیں تھا. دوسری بات, ان کٹ پتلیوں کو کس نے یہ اجازت دی ہے جو فارم 47 کی پیداوار ہیں, ہارے ہوئے لوگ ہیں, 17 سیٹوں کے ساتھ اقتدار پہ قابض ہیں, کیا ڈاکوں کو یہ اجازت دے دیں کہ جو 2/3 میجارٹی سے جیتے ہوئے لوگ ہیں, جن کو فارم 45 جو کے ذریعے, فارم 47 کے ذریعے فورجری کر کے یہ اقتدار پہ قابض ہو گئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے آ گئے ہیں, ان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی 85% کہنے کی بات تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کے پرائم منسٹر بیٹھے ہیں, ان کے انٹیریئر منسٹر بیٹھے ہیں, آپ ان کو ریٹ بھی ہو رہے ہیں, وہ مکمل با اختیار ہے اور 1 پیج پہ بھی ہیں. مجھے ایک بات بتا دیں, اگر با اختیار اور 1 پیج پہ ہوتے اور ان کو جرت تھی تو آج کرتے فیصلہ, پہلی بات. دوسری بات مجھے یہ بتا دیں کہ کس کے اشارے پہ عطا تارڑ نے یہ پریس کانفرنس کی؟ اسٹیبلشمنٹ میں یہ بیٹھ کے باتیں ہوئیں کہ جی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے, آپ کے صحافیوں نے کہا کہ ریاستی ادارے نے کہا ہے
کہ جناب سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ہم نے امپلیمنٹ نہیں ہونے دینا. یہ بات کہی گئی نا, پرسیپشن یہی بنایا گیا. ایک تجزیے کی بیسس انڈیا دیا, ایک پریس ریلیز جاری کی, آپ حوالہ دے رہے ہیں منیر فاروق صاحب کے تجزیے کا. صرف اس کی بات نہیں, صرف اس کی بات آئی اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ کہا, نجم سیٹھی صاحب کی بات سنیں, اس کی سنیں, اور بہت سارے لوگوں نے کہا, حسن ایوب نے کہا عطا تارڑ اس کی ایک کائنڈ آف ایکسٹینشن ہے. جو مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو, اس نے دیکھیں دو باتیں کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کہتے ہیں جی فیصلہ ہو چکا ہے. فیصلہ حکومت کب کرتی ہے؟ جب وہ کیبنٹ ڈیسیژن ہوتا ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر کہتا ہے ہمیں نہیں پتا, ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. پرائم منسٹر نے کیا عطا تارڑ کو کہا جاؤ پریس کانفرنس کراؤ. تو بات یہ ہے. اچھا دوسری بات میں آتا ہوں, یہ کہنا کہ جی اعتماد میں اس نے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دے دی. بھائی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کو کل سلمان اکرم راجہ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے وضاحت میں پیش کر دیا. وضاحت ہی کے اوپر میں آنا چاہتا ہوں. میں اس کی طرف دوسری طرف اس کو آنا چاہتا ہوں. بھائی ہم ہی ہیں نا جو جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں آج. اچھا مجھے بتائیں, آج 14 مہینے بعد ان کو یاد آیا اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کی بجائے کیا کسی اور کی حکومت تھی سر, میں کھوکر صاحب کی طرف یہ بات یا کوئی آج کوئی فائنڈنگز بتا دیں اگر ان کے پاس ناقابل تردید شواہد تھے. ایون ہمارے کارکنوں کے خلاف ہی سرگودا کے جج کے اوپر حملہ کرنا, اس پہ فائرنگ کرنا, تو مجھے بتائیں کہ پھر انہوں نے کیوں یہ حرکتیں. میں کھوکر صاحب کی طرف جاتی ہوں. سوائے اس بات کے کہ آپ الزام لگائیں, اس کی تحقیقات سے بھاگ جائیں اور اس کو نتیجتاً آپ سائفر کا تین چیزیں بتائیں. سر یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہاں پہ الزامات لگتے ہیں, یہ ریفرنس کا اعلان ہونے جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے دور میں شہزاد اکبر صاحب کہتے تھے وہی طرز عمل ہے, وہی سیاستدان ہے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. کھوکر صاحب, یہ آپ کو سنجیدہ نظر آتی ہے حکومت اور ان کے اتحادی کہ وہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا دیں, یا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے؟ اپنی بیانیاں بنانے کے حوالے سے نااہلی چھپانے کے لیے کمیونیکیشن کے اعتبار سے اس دن یہ اعلان تو کر دیا تارڑ صاحب نے, لیکن اب جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کو آگے پروسیڈ کیسے کرنا ہے. اب سا تاریخ کا ایک بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. جس ملک کی تاریخ میں اندھوناک واقعات ہو چکے ہوں, آپ نے آدھا ملک ضائع کر دیا ہو اس بنیاد پر کہ آپ نے اس وقت کی اکثریت جو تھی اس کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا, کیا اس ملک کو واپس اسی راستے پر چلنا چاہیے؟ آج اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان میں جو اس وقت سب سے مقبول جماعت ہے, اکثریتی جماعت ہے, فارم 45 47 کی جو بھی دھاندلی ہوئی, اس کے باوجود اس وقت قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں تحریک انصاف کے پاس ہیں. پاکستان کے لوگوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود بینگن ٹماٹر کریلے کے اوپر مورے لگا کے ان کو اسمبلی کے اندر پہنچا دیا. ایک فیڈریٹنگ یونٹ میں ان کی حکومت ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نہ صرف اس فیڈریٹنگ یونٹ کی حکومت کو ڈس انفرینچائز کر دیں گے, وہاں کے لوگوں کے مینڈیٹ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے, بلکہ پورے پاکستان کی جو لوگوں کی مینڈیٹ ہے اس کو آپ خاطر میں نہیں لائیں گے. تو اس کا کیا نتیجہ؟ اس کے ساتھ دو چیزیں اب اور ہیں جو دوسری طرف کا جواز ہے. جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے اوپر سے جس کا شعیب صاحب کہہ رہے تھے کہ سلمان راجہ صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طے ہوا تھا زمان پارک میں کہ جو ادارہ گرفتار کرے گا خان صاحب کو اسی کے دفتر کے باہر احتجاج کریں گے. پھر یہ صورتحال بنی. اور دوسری بات ہے آرٹیکل 6 کے حوالے سے جو کارروائی کی لوگ بات کر رہے تھے, وہ بھی اس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کے رات جو ہوا وہ بھی سب نے دیکھا. تو یہ دو چیزیں تو ہیں جس پہ آپ لوگ بھی تنقید کرتے آئے ہیں. دیکھیں اس میں اب تک کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو وائلنس ہم نے دیکھی 9 مئی کو, اس کے جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک ضرور قانون کے ہاتھ سے پہنچنا چاہیے. امریکہ کے اندر واقعہ ہوا کیپٹل ہل کا, ہم نے وہاں پر دیکھا کہ لوگوں کو 18 سال 16 سال قید بھی سنائی گئی. لیکن یہاں پر فرق یہ ہے کہ حکومت نے اس سارے 9 مئی کے واقعے کو اتنا مس ہینڈل کیا, اتنا مڈل کر دیا کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ 2 وزیر اعظم آن ریکارڈ ہیں, نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب اور شہباز شریف صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ یہ تختہ الٹنے کی سازش تھی. اگر یہ واقعی ایسا تھا اور وہ آن ریکارڈ ہیں, کہہ چکے ہیں 2 وزرائے اعظم, تو اس وقت پھر آپ یہ سازش سامنے کیوں نہیں لے کر آئے؟ پھر آپ نے ہمیں ٹی وی اسکرینوں کے اوپر لوگوں کی تصویریں دکھائیں پوری قوم کو کہ جی کہ یہ لوگ جو تھے ہم نے جیو فینسنگ کی ہے اور وہاں پر مظاہرین کے ساتھ رابطے میں تھے. ان میں سے جس نے پریس کانفرنس کی وہ صاف شفاف ہو گئے. ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ 1.5 سال بعد اس واقعے کے لوگوں کو 9 مئی کے ایف آئی آرز کے اندر نامزد کیا گیا. تو جب آپ یہ سارا کچھ کریں گے تو پھر
جو اصل آپ جو چاہتے تھے وہ بھی آپ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس واقعے کو اتنا دونوں طرف سے سیاست کے لیے استعمال کیا گیا. پی ٹی آئی کا بہت بڑا نیریٹو تھا کہ جی 9 مئی کے جو واقعات ہیں یہ فالس فلیگ ہیں. پرسوں اعترافی انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو خود حکم کہا تھا کہ آپ پرامن احتجاج کے لیے وہاں پر جائیں. تو ایک اور ملبہ بھی کارکن پہ ڈال دیا ایک طریقے سے انہوں نے. عام طور پہ سیاسی لیڈران اس چیز کی اونرشپ لیتے ہیں کہ کارکن کے ساتھ نے جو کیا, لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم دیکھیں کتنے ہی شو ہم 9 مئی کے اوپر کر چکے ہیں, کتنے ہی شو ہم اس ملک میں جو پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے اس کے اوپر کر چکے ہیں. آج ان تمام چیزوں کی سیاسی انتشار کی سب سے بڑی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ پاکستان کے لوگ. آج لوگ اپنے گھر کا کچن کا خرچہ نہیں چلا پا رہے, بجلی گیس کے بل نہیں دے پا رہے, اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں دے پا رہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ملک کے اندر سیاسی انتشار ہم ختم نہیں کر رہے, سیاسی انتشار کو ہم بڑھاتے جا رہے ہیں. حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ سیاسی انتشار کو کم کریں, بڑا دل دکھائیں. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں آپ کو کوئی نئی گرفتاری نظر نہیں آتی. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جہاں پر حکومت بجائے اس کے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرے, وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے, لیکن دوسری طرف انتقامی کارروائیاں بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ایک جماعت کو بین بھی کرنا ہے. تو کیا اس انوائرمنٹ کے اندر خاک مذاکرات ہونے؟ چوہے صاحب یہ بات جو مس ہینڈلنگ کی ہے کھوکھر صاحب نے, تو پچھلے کچھ مہینوں سے بہت کھل کر اس بات کا ہمارے ہاں مبصرین اور تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں. جب 9 مئی کے واقعات ایک حقیقت ہوں اور ایک شخص اس کے اندر ویڈیوز میں بھی موجود ہو, کارکن پی ٹی آئی کا, لیکن اس خاتون کو 18 دفعہ کبھی ضمانت ملے تو گرفتار کر لیا جائے, موجود وہ لاہور میں تھی لیکن پورے پاکستان میں اس کے اوپر مقدمات بنا دیے جائیں, تو پھر واقعی یہ سوال نہیں اٹھتا کہ آپ لوگوں نے, آپ کسی اور کے ایما کے اوپر یہ کر رہے ہیں, بینیفیشری بھی ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ یہ اس طرح انداز میں ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ. پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے شعیب شاہین صاحب, مصطفیٰ بھائی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے تاریخ کو یاد رکھیے. عمران خان صاحب کے گھر چل کے کون گیا تھا 2013 میں؟ کیا نام تھا اس شخص کا؟ نہیں سر تاریخ سن لینا بی بی, سن تو لینا. چلیں پھر تاریخ میں اگر جانا ہے پھر وہ 71 تک لے جاتے ہیں بات, تو پھر آپ کہتے ہیں ان کے اوپر مقدمہ بناؤ تاریخ کا. 9 مئی پرانی بات ہے نا, اس طرح یہ بھی پرانی بات ہے. چل اتنی بھی پرانی بات نہیں ہے. جی سنیے پھولوں کا گلدستہ لے کے گئے, نتیجہ کیا ملا کہ وہ ظہیر الاسلام صاحب اور پاشا صاحب نے جو نرسری لگائی تھی اس کو بیچ چوراہے میں لے آئے اور وزیر اعظم کو پیغام دیا کہ جی آپ گھر چلے جائیے ہیلی کاپٹر لے کے. پی ٹی وی کے اوپر چڑھ دوڑے, وزارت داخلہ ساری بند کر دی, پورا پارلیمنٹ ہاؤس میں, مطلب سارے ہم چور دروازے سے جاتے رہے. سامنے کون بیٹھے تھے؟ وہ محب وطن تھے. تو پھر بہت بڑی پوزیشن لیتے, ظہیر الاسلام صاحب کو سیک کر دیتے. نواز شریف صاحب سنیے بھی پوزیشن لی تھی, ساری پوزیشن لی تھی, اس لیے لی تھی کہ اس ملک کو آگے چلانا ہے اور ان لوگوں کو ساتھ ملا کے چلانا ہے. اور یہ ساتھ ملنے کے تیار نہیں ہوئے. سن لیجئے نا, یہ جو انتشار کی بات ہو رہی ہے, انتشار کون کر رہا ہے؟ نام تحریک انصاف ہے نا. آپ کی جماعت نے کیا سیکھا؟ نہیں جعفر صاحب, اس وقت جو ہوا اس سے میاں نواز شریف صاحب نے کیا سیکھ کے اپنی سیاست کو تبدیل کیا؟ ہم نے سیکھا وہ ہم بتائیں گے. دیکھیں ابھی اس پہ بات کر لیں, جس دن موضوع یہ ہوگا کہ نواز شریف نے یہ بڑا آمرانہ رویہ ہے آپ کا. میں جو سوال کرتی ہوں آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں ہم حکومت ہماری مرضی ہم بتائیں گے جب ہمارا دل چاہے گا. پھر میں شعیب صاحب کی طرف ہی چلی جاتی ہوں. وہ سوال یہ تھا کہ میں نے تو اس طرح کا ریاکشن آپ کا کم ہی دیکھا. ویسے آپ نے کہا کہ پابندی کب لگانے جا رہے ہیں, تو جب ابھی ڈیٹ طے نہیں ہے تو میں یہی کہوں گا نا جی گورنمنٹ جب فیصلہ اعلان تو آپ کے وزیر نے اتنے کانفیڈنس سے کیا تھا, اور ان کے الفاظ مجھے اجازت دیجیے گا. جعفر صاحب مجھے یہ بھی اجازت دیجیے گا. میں نے صرف اتنا کہا کہ تحریک انصاف نہیں تحریک انتشار ہے. اب مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. میں کیوں نہیں کرنے دے رہی سر, آپ کی حکومت پورا دن یہی الفاظ استعمال کرتی ہے. جس ایس پی صاحب کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ کس نے مارا, آئی جی صاحب کے لیے کیا پیغام دیے, اور اس وقت کے ججز نے کیوں سزائیں نہ دی؟ سر ایک چیز صرف بتائے گا تاکہ اس گفتگو سے ہم پھر آگے بڑھیں. جو اس دن طارر صاحب نے کہا کہ عاشورہ کی چھٹیوں کے بعد کیبنٹ اپروول دے دے گی اس کی, تو ایسا کیا ہوا ہوگا بیچ میں؟ سب آج یہ جاننا چاہتے ہیں. جی کچھ نہیں ہوا, ابھی ہو رہا ہے, وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. صحیح ہے, بالکل آپ کے سامنے آ جائے گا. پھر ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ججز کے اوپر بات کرتے ہیں. چلیں کیا, اگر انہوں نے بھی غلط کیا تو آپ بھی کریں, اور آج چوہے صاحب بیٹھ کے جسٹیفائی کریں گے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں, آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر, 3 دن کا ہے نا جی, کہ آپ آزاد ممبر جو ہے جوائن کرے گا, تو سپریم کورٹ کیسے کر سکتی ہے 6 ماہ بعد کہ یہ اگلے 15 دن آپ کے پاس. آپ عدلیہ کی بات کر رہے ہیں, آج مریم اورنگزیب نے بھی کچھ باتیں کی. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو جو تنقید مسلم لیگ نون کر رہی ہے اس وقت عدلیہ کے اوپر, اس کو ہم موضوع بنائیں گے شارٹ بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. آج مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بار پھر عدلیہ کے حوالے سے تنقید کی گئی ہے اور سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر منالہ کا ایک بیان بھی آج بہت زیادہ موضوع بحث بنا ہوا ہے. اب اس پہ ہم بات کریں گے. شعیب صاحب, حکومت یہ تنقید, آپ ضرور واپس آئیں گے سر, آپ حکومت میں ہیں, ہمیں اپنی فکر بھی لاحق ہے, تو مجھے پہلے اپوزیشن کی طرف جانے دیں. شعیب صاحب آپ ضرور کہیے گا. شعیب صاحب, یہ حکومت بارہا یہ شکوہ کر رہی ہے کہ سزائیں نہیں دے رہی عدلیہ, لیکن جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا اس کی تشریح کچھ اس انداز میں آج کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہ سیاسی جماعت میں ٹکٹس بانٹنے کا کام عدلیہ کر رہی ہے. تو ایک خصوصی رعایت یہ الزام ہے کہ آپ لوگوں کو اس وقت جو ہے وہ عدلیہ کی طرف سے مل رہی ہے. دیکھیں, میرا خیال ہے پورا پاکستان جانتا ہے, بلکہ پوری دنیا جانتی ہے. میں اسلام آباد کا ایک سینئر وکیلوں میں شامل ہوں. آج بھی الیکشن جیتنے کے بعد 7 دہشت گردی کی FIR میں بھگت رہا ہوں. دوسری بات, میرے جیسے بندے سے بھی نہ کوئی جلسہ, میرے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب الیکشن لڑ رہے تھے, کوئی ورکر کنونشن نہیں. میرے پولنگ ایجنٹس 2 دن پہلے گرفتار ہوئے, آخری رات بھی گرفتار ہوئے, سب کے نام FIRوں میں درج ہوئے, لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے. ہمیں ڈسکوالیفائی کیا گیا الیکشنز کے لڑنے سے, ہم ہائی کورٹ سے آرڈر لے کر آئے کہ پھر جا کے بحال ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس انداز سے سارا کچھ ہوا اس کے باوجود ہم جیت گئے. ہمیں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا. کیا ہم نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کہا تھا؟ کیا ہمیں PTI سے تعلق نہیں ہے؟ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا, سپریم کورٹ نے اگر انصاف کیا ہے, سپریم کورٹ اگر ان کے حق میں فیصلہ دے تو وہ بہت اعلیٰ. لیکن آپ لوگوں کے اوپر بھی یہی تنقید ہے ہمارے حق میں فیصلہ دے. دیکھیں, آج جسٹس اطہر منالہ نے کل یہی گفتگو کی نیو یارک میں. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو میرے خلاف تھے آج دوسری طرف آ گئے, یعنی آج دفاع کر رہے ہیں آپ لوگ جسٹس اطہر منالہ کے, آپ کا کارکن تصویر لگا کے, لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں آپ لوگ. جسٹس یہ تو ہر کسی نے پک اینڈ چوز کیا نا پسند کے ججز, اس لیے یہ حالات ہیں آج. اب سا ایک بات بتا دوں, یہ فیصلے تاریخ کا ایک حصہ ہوتے ہیں. عدالتوں کے فیصلے, وہ تاریخ ان کو یاد رکھے گی کہ کس نے اچھا فیصلہ کیا, کس نے برا کیا. ود ریسپیکٹ اطہر منالہ صاحب کے ساتھ ہمارے بہت زیادہ اختلاف رہے ہیں پوری لیگل فٹرنیٹی کے, پر کوئی FIRیں ہوئی تھیں ہمارے لوگوں کے خلاف, لیکن اس وقت بھی جس وقت وہ بطور چیف جسٹس تھے, میں اس وقت صدر تھا اور میرے ہی زمانے میں وہ چلے گئے تھے اوپر سپریم کورٹ میں. میں نے ان کو کہا تھا کہ کاش کہ اگر آپ چھٹیوں پہ نہ ہوتے تو جو ارشد شریف کا قتل ہے شاید نہ ہوتا, بچ جاتا. یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے, اس لیے کہ لوگوں کو ایک انصاف سر یہ آپ کی انفرادی ہو سکتی ہے, لیکن جب اس وقت وہ PTI حکومت کے اقدامات کے حوالے سے کوئی بات کرتے تھے تو تنقید کرتے تھے. ہمارا اختلاف یہ تھا کہ جی رات کو آپ نے عدالتیں کھولی, وہ اعتراض آج بھی موجود ہے. تو ایڈریس ہو گیا. سنیں, اب ان نے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے. نہیں, اب ایک اور بحث چھڑ گئی ہے سر. ایک ایکسپلینیشن دی ہے نا, ایکسپلینیشن سے ایک اور بحث بھی چھڑ گئی ہے. یہ تھی کہ جی ان کو پتہ چلا کہ جی کوئی ماشاءاللہ لگ رہا ہے, ان دیٹ کنٹیکسٹ انہوں نے کورٹ لگائی ہے, تو ٹھیک ہے عوام اس کا فیصلہ کرے گی. لیکن اس دن عدالت کا کھلنا ایک قابل اعتراض بات تھی. اگر آپ کو کسی بھی انڈیویجول کے خلاف کنٹیمپٹ بھی کرنی ہے تو قانون کا ایک چلے سر, میں کھوکھر صاحب کی طرف اسی لیے نقطہ لے کے جانا چاہ رہی ہوں. اگر آپ مجھے شعیب صاحب اجازت دیں. جہاں تک آج بھی دیکھیں, قاضی صاحب کا نام لیا, پریس ریلیز جاری کرے, گفتگو کرے, سر آپ ریفرنس لے کے آ رہے ہیں, جسٹس صاحب کے خلاف ریفرنس لا رہے ہیں آپ لوگ. ایک بات واضح کر دوں, پھر آگے آپ چلیں نا, بہت جلدی میں. سر میں آج جلدی میں ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ تینوں کو بھرپور ٹائم ملے بات کرنے کا. جو فیصلہ انصاف پہ مبنی ہوگا وہ بھی تاریخ پہ یاد رکھا جائے گا. لیکن جو انہوں نے ہم سے بلے کا نشان چھینا, جس طرح ان ریٹرننگ آفیسر سے الیکشن کرائے, جس انداز سے ہم نے جوڈیشل کمیشن کی درخواستیں دے رکھی ہیں فارم 45 کا, ہمارا آج تک مقدمہ کوئی نہیں لگایا. سر تاریخ کی نظر کرتے ہیں اس بات کو یا پھر آپ ریفرنس لے کے آ رہے ہیں ان کے خلاف؟ جسٹس چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے میرا خیال ہے ان کے خلاف تو ریفرنس نہیں آ رہا. ان کو ریکیوزل کی اپلیکیشن دی جائے گی کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان حالات میں عمران خان صاحب اور PTI کے مقدمات, یعنی آج کل بہت ساری باتیں صرف زبانی جمع خرچ کھوکھر صاحب ہوتا ہے, یہ ان کی طرف سے. سر اجازت دیجیے پلیز, ان کو بھی ہم شامل وجہ بتا دوں. 3 مہینے اس شخص کے باقی ہیں بطور چیف جسٹس صاحب. 2 آپشن ہوتے ہیں, ایک ہے آپ ریفرنس فائل کریں, اس کا کوئی پرپز نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ آپ ریکیوزل کی اپلیکیشن کو دیں کہ جناب ہمارے مقدمات نہ سنے جائیں. اب انہوں نے ویسے بھی چلے جانا ہے, ریفرنس ہوتا ہے فار دی پرپز آف having an inquiry regarding the misconduct of a judge. کھوکھر صاحب یہ جو ایک تنقید تھی کہ ان لوگوں کی کہ جج صاحب پاپولزم کی ایک بحث چل رہی تھی, عدلیہ سے ریلیٹ کر کے اس پہ بات ہو رہی تھی. جسٹس اطہر منالہ جب یہ کہتے ہیں کہ جس دن عدم اعتماد تھی, ٹی وی چینل پہ دیکھ کے جو ماحول تھا اس کی بنیاد پہ عدالت کھلنے کا فیصلہ, وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں.
تو وہ پھر سیکنڈ نہیں کرتا ان لوگوں کے اس اعتراض کو کہ ہم ایک آپ تینوں وکیل ہیں کہ جج صاحبان جو ہیں وہ پبلک دونوں وکیل ہیں, میں غلط فہمی ہوئی مجھ سے, تو جب جج صاحبان نہ ٹی وی دیکھتے ہیں نہ اخبار پڑھتے ہیں, ایک یہ بات ہم سنتے آئے تھے ہمیشہ سے, تو یہ بیان ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں نہ ٹی وی دیکھتے ہیں نہ وہ, ویسے عام طور پہ ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ ایک اصول آج کل کے ججز سب کچھ دیکھتے ہیں. چلیں اب میرا یہ خیال ہے ابسا کہ آپ نے ٹھیک لفظ استعمال کیا, پک اینڈ چوز. تمام سیاسی جماعتیں اس وقت, تفریق اتنی بڑھ چکی ہے, پولرائزیشن معاشرے میں اداروں میں اتنی سرائیت کر چکی ہے کہ جو فیصلہ کسی جماعت کے حق میں آتا ہے تو وہ تعریف کرتی ہے, جو فیصلہ اگر کسی کے مخالف آتا ہے تو وہ پھر تمام توپوں کے دہانے جو ہیں وہ جج صاحبان کی طرف کر دیتی ہیں. کل کو جو فیصلے تحریک انصاف کے خلاف آئے تو ان کی توپوں کا رخ سپریم کورٹ کی جانب تھا, جج صاحبان کی جانب تھا. جلسوں کے اندر کھڑے ہو کر یہ بھی کہا گیا تحریک انصاف کی جانب سے, جو ایک خاتون جج تھیں اسلام آباد میں, کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے, ایسی گفتگو بھی ہوئی. اور آج جب مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلے نہیں آ رہے تو پھر جو گفتگو آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے کی اور اس سے پہلے جو مریم نواز صاحبہ نے کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہمیں معاشرے کے اندر ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ آج پاکستان کے اندر کنسنسس کسی چیز کے اوپر بھی نہیں ہے. افراتفری کا عالم اتنا پھیل چکا ہے, ڈویژنز اتنی ڈیپ جا چکی ہیں کہ اگر ہم نے معاشرے کو ہیل کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہم سب کو اپنی اناؤں کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. زہر آلود جو ہم نے سیاست شروع کر رکھی ہے اس کو بھی سائڈ پہ رکھنا پڑے گا اور معاملے کا حل نکالنا پڑے گا. آج جتنے بڑے تجزیہ نگار ہیں پاکستان کے, جو معاشرے کے اوپر, سیاست کے اوپر بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں, وہ ایک خطرناک تصویر پاکستان کی پیش کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم نے حالات کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ پاکستان کے اندر امپلوژن کی ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی ہے. ہمارے دو بڑے چیلنجز ہیں اس وقت پاکستان کے, نمبر 1 سیکیورٹی اور نمبر 2 معیشت. سیکیورٹی پہ یہ صورتحال ہو گئی کہ پچھلا جو سال گزرا 2023 کا, 2013 کے بعد 10 سال کے عرصے کے بعد پچھلے سال میں سب سے زیادہ دہشت گرد حملے ہوئے, شہادتیں ہوئیں, 1,500 کے قریب ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار, فوج اور پولیس کے شہید ہوئے. لیکن آج ملک میں کنسنسس نہیں ہے اس کے اوپر, آپریشن کے اوپر. خیبر پختونخوا کی تمام جماعتیں اس آپریشن سے, اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں. معیشت کے اوپر ہم لوگ اکٹھے نہیں ہو پا رہے. سر لیکن وہ انکار جو کر دیا گیا آپریشن سے, وہ کچھ تھوڑا سا ایسا نظر آتا ہے کیونکہ جس انداز میں حکومت نے اس کو اناؤنس کیا تھا تو کوئی بات چیت آپس میں ڈسکشنز ہوئی نہیں اور پہلے انکار کر دیا, کیونکہ اس کو ایک جو شکل حکومت نے دی اپنے پریس ریلیز میں, سو اب اس کو وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ آپریشن نہیں ہوگا سیکیورٹی آپریشن. جی دیکھیں, اس میں صرف تحریک انصاف شامل نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, محسن داوڑ صاحب نے کیا, آفتاب شیرپاؤ صاحب نے کیا, ANP نے کیا. تو جتنی جماعتیں اس صوبے سے تعلق رکھتی ہیں ان سب نے اپنے تحفظات سامنے لے کر آئے. اور اگر آج آپ وہ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہے جو بنو میں جو مظاہرین تھے, ان کی جو ڈیمانڈز ہیں جو وزیر اعلیٰ تک پہنچی ہیں اور وزیر اعلیٰ نے اب کہا ہے کہ میں ایپیکس کمیٹی کے سامنے رکھوں گا, ان ڈیمانڈز پہ آپ سرسری طور پر ایک نظر اگر 10 کی 11 ڈیمانڈز ہیں وہ دیکھیں تو آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گی کہ عزم استحکام سے پہلے عزم اعتماد کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے, درست بات. اور آج ہم ان بڑے چیلنجز کو اس سیاسی انتشار کی وجہ سے ایڈریس نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے, بڑا جامع قسم کے وہ مطالبات ہیں جس پہ تمام چیزوں کو ایڈریس کیا گیا. تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا, سیاستدانوں کو بھی اپنی پوزیشنز چینج کرنی پڑیں گی اور مل کے راستہ نکالنا پڑے گا. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب جاوید صاحب کلوزنگ کامنٹ اور اہم ترین جو میرا سوال میں نے آخر کے لیے بچا کے رکھا, میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آئے الیکشن سے پہلے تو ہم اکثر سوچا کرتے تھے کہ اب کس مصلحت کے تحت آئے اور اب ان کی کیا سیاست ہوگی. اس کو ان کے گھر کے بھیدی نے جو ہے نا ایکسپوز کیا, کیپٹن صفدر صاحب نے. اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے, جن کا میں نام نہیں لینا چاہتی, وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ لنڈن جا کے لینا ہی پڑا نام مجبوری میں, ورنہ کھوکھر صاحب یا شعیب صاحب نے لے لینا تھا. لنڈن جا کے یہ زیادہ برے انداز میں نام لے لیں گے, وہ زیادہ پھنس جائیں گے. میں بہتر انگریزی کے الفاظ استعمال کر کے کہ انہوں نے لنڈن جا کے نواز شریف کے گھٹنے پکڑے اور کہا آؤ پاکستان کو واپس بچاؤ, عمران خان کے ہاتھوں ملک تباہ ہو گیا, آپ واپس آئیں. لیکن جب میاں صاحب
ستم ظریفی ہے یہ کہ جب واپس آ گئے جو قوتیں ان کو لے کے آئیں پھر ان کو پلاننگ کی اور نواز شریف کو مانسہرہ سے ہرا دیا. تو یہی راز ہے میاں صاحب کی واپسی کا, خاموشی کا, بولنے کا. دیکھیں خاموشی تو بہت سارے اور لوگ بھی خاموش ہوں گے اور ایک حد تک رہنا چاہیے خاموش. مریم بی بی بطور پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور شہباز صاحب بینگ پرائم منسٹر پارٹی کے بھی موقف کو اور حکومت کے موقف کو وہ پیش کرتے ہیں. اب سارے بولنے لگ پڑے, ضرورت نہیں. مطمئن ہے یعنی میاں صاحب؟ دیکھیے ان حالات سے مطمئن کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا مطمئن. میاں نواز شریف تو وہ شخص ہے جس نے سب سے زیادہ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کیا اور قربانیاں بھی دی. ابھی بات ہو رہی تھی, مجھے پھر آپ روک دیں گے اس پہ بات کرنے سے, یہ ججز کے بارے میں. سر یہ کنفرم تو کر دیں خبر جو صفدر صاحب نے دی, میں نے کہا نا جی کیپٹن صاحب بہتر میاں صاحب کے کسی نے میاں صاحب سے کسی لنڈن, آپ کو تو پارٹی کے ایک اہم رہنما ہے, آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ آپ کے لیڈر کس وجہ سے واپس آئے. کیا ان کو منتیں کر کے واپس لایا گیا پاکستان کہ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے؟ میں نے وضاحت کر دی کہ وی آر ان گورنمنٹ, پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی, اور دونوں نمائندے میاں نواز شریف کے ہیں. تو یعنی یہی بات ہے جو پھر صفدر صاحب کہہ رہے ہیں. میاں نواز شریف کی ہدایات اور پارٹی پالیسی کے مطابق وہ گورنمنٹ کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. میاں اصل میں میاں جاوید صاحب کہتے تھے ہمیں زبردستی حکومت دی گئی, تو ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھنا چاہ رہے ہیں. میں جعفر اقبال ہوں, پارٹی کی بات کر رہا ہوں, ضرور کروں گا. کیپٹن صفدر صاحب کی اور جاوید لطیف صاحب کی ترجمانی آپ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتا. لیکن چلیں کہ جب آپ نون لیگ کے رہنما ہیں تو ہم کو ہماری یہ ہوگی کہ اپنی کم از کم اپنے قائد کی ترجمانی تو آپ کریں گے. میں کر رہا ہوں, میں بیٹھا کر رہا ہوں نا جی, میں کر رہا ہوں. تو پھر ابھی بات ہو رہی تھی عدالتوں کی کہ رات کو, بہت جلدی بات کروں گا. ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب زمان پارک سے انہوں نے چلنا ہوتا تھا اور 2 بجے کا پیشی کا ٹائم ہے, 4 بج گئے تو ججز کہتے ہیں نہیں آرام سے آئیے ہم بیٹھے. یہ عدالتیں ایسے کرتی ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا اسلام آباد میں کہ حاضری لگوانے کا رجسٹر لے کے باہر پہنچا جاتا ہے, اور ہم نے بھی مقدمے, پھر میں یہی کہنے میں ادھر ہی جانا چاہ رہی تھی کہ پھر آپ کو بھی بائیو میٹرک ہو جاتے ہیں. مقدمے ہمیں تو تھم امپریشن کے درمیان میں گرفتار کر لیتے ہیں. آپ گفتگو کی, چلیں آپ کریں پلیز. نہیں جعفر صاحب, لیکن آپ کا یہ پوائنٹ سر میں آتا ہوں. ججز کو دھمکیاں, آج بھی وہی کچھ چل رہا ہے. عمران خان صاحب کو پیمپر کرنے والے آج بھی بہت سارے لوگوں کے لاڈلے ہیں, اور یہ تحریک انصاف سے تحریک انتشار اسی وجہ سے بنی ہے. میں شعیب صاحب وقت ختم ہے میرے پاس. دیکھیے ابھی بھی یہ نہیں دیکھا گو ٹو سی یو کس نے کہا. سر ایک گو ٹو سی یو پہ آپ کو اعتراض ہے, بائیو میٹرک میاں صاحب کو اس انداز میں اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. جب آپ گورنمنٹ کا مطابق عمران خان نے کہہ دیا تھا گورنمنٹ مجرموں کو پکڑتی ہے, ججز بلا بلا کے معافیاں دیتے ہیں, بلا بلا کے ضمانتیں دیتے ہیں. کبھی تاریخ میں ایسا ہوا, میرے پاس وقت ختم ہو گیا. ایک جملہ, کبھی آپ نے یہ سنا, کبھی آپ نے یہ سنا کہ کوئی عدالت کہے, کبھی آپ سنیں نواز شریف کو لاہور سے جیتا یا جتوایا گیا؟ باری سے بات کریں, باری سے بات کریں. کبھی ایسے ہوا, 2 مقدمات میں ایسے ہوا, عمران خان صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ آئندہ بھی 10 دن تک کوئی مقدمہ درج ہو تو آج ضمانت دی جاتی ہے. اسی طرح ابھی کل بھی یہ کہا گیا. سر میرے پاس وقت ختم ہو گیا, مجھے یہاں کلوز کرنا ہوگا. رات کو کس کے لیے کھلا تھا؟ چلیں سر وقت ختم ہوا. کس کے لیے آئے تھے؟ پی ٹی آئی کے ایک سابقہ وزیر کے لیے. اب دیکھنے والوں پہ چھوڑیں گے, وہ فیصلہ کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا چودھری جعفر اقبال صاحب, شعیب شاہین صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. ناظرین یہ جو آخری حصہ تھا پروگرام کا, یہ اس حوالے سے بھی ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت, مسلم لیگ نون حکومت میں موجود اس وقت, اور ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان کی, دونوں بہت سے حوالوں سے ایک دوسرے کو کچھ کہنے کے قابل نہیں ہیں, کیونکہ ہمیشہ ایک جواز ایسا نکل آتا ہے کہ وہ ایک اس پوزیشن کے اندر دونوں جماعتیں رہ چکی ہیں جس کا آج شکوہ کیا جاتا ہے. تو آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.